अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, महीना शुरू हो चुका है अगस्त का। अगस्त का महीना हमें बहुत अजीज है। इस महीने में हमारा प्यारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ। हमें बहुत खुशी होती है कि हमारा वतन आज़ाद हो गया। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान एक नजरिए के तहत बना और वो नजरिया था दो कौमी नजरिया, यानी कि बरसगीर पाक व हिंद। ये वो नाम है जो इस इलाके का तकसीम पाकिस्तान से पहले था। बरसगीर में दो कौमें आबाद हैं, मुसलमान और गैर मुस्लिम। इस नजरिए के मुताबिक मुसलमान कौम एक जानिब है और बाकी तमाम कौमें एक तरफ हो जाती हैं और दो बड़े ग्रोह बन जाते हैं। ये ग्रोहबंदी या तकसीम हमारे दीन की बुनियाद पर है। हम अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं जो वाहिद और ला शरीक है। हमारा ये ईमान हमें किसी दूसरे खुदा को नहीं मानने देता। हम दूसरी कौमों का एहतराम करते हैं, लेकिन कभी भी इनके खुदा की पैरवी नहीं करते, इसलिए कि हमारा खुदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। नजरिए पाकिस्तान की बुनियाद इस्लामी निज़ाम है और इस्लामी निज़ाम की बुनियाद दो चीज़ों पर है। वैसे तो हमारे ईमान के 5 हिस्से हैं, इनके बगैर हमारा ईमान नामुकम्मल है। ये ईमानियात हैं और ये 5 ईमानियात हैं। पहला ईमान है अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान लाना। दूसरा है रिसालत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर ईमान। तीसरा मलाइका या फरिश्तों पर ईमान। चौथा इल्हामी किताबों पर ईमान। पांचवा आखिरत के हिसाब किताब पर ईमान। ईमान के किसी हिस्से में कमजोरी होगी तो हम सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। नजरिए पाकिस्तान की बुनियाद जिन दो चीजों पर है वो है अल्लाह ताला की वहदानियत और दूसरी है रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और जो दीन वो लाए हैं हमें उसी पर अमल करना है और किसी दूसरे दीन को कबूल नहीं करना, ना उस पर अमल करना है। हम इस बात पर मुकम्मल यकीन रखते हैं कि इस दुनिया का खालिक और मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह की मर्जी के बगैर इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला को हम अपनी दुनियावी जिंदगी में नहीं देख सकते, लेकिन एक रोज ये दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर दुनिया में आने वाले तमाम इंसानों को अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा और फिर हिसाब होगा। जिन लोगों की नेकियों का वजन ज्यादा होगा उसे जन्नत में जगह मिलेगी, और जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ दूध और शरबत की नहरें हैं और मज़े की जगह है। जबकि बुरे अमाल करने वालों को उनकी बुराइयों का वजन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए दोज़ख में भेजा जाएगा, क्योंकि बहुत तकलीफ दे जगह है, जहाँ लावा है, गर्म पानी है और कांटे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया मट्टी से, फिर इसमें रूह डाली और इसे तालीम दी। ये बातें आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़या में भी बताई गई थी। अल्लाह ताला ने अपने बनाए हुए इंसान को ज़मीन पर भेज दिया क्योंकि उनसे गलती हो गई थी और वो शैतान की बातों में आकर अल्लाह ताला की नाफरमानी जो कर बैठे थे। लेकिन जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने माफ़ी मांगी तो ना सिर्फ अल्लाह ताला ने इनको माफ़ कर दिया, बल्कि इंसान की हिदायत का बाकायदा इंतज़ाम किया
جی ہاں، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے والدین نے ہماری تعلیم کا انتظام کیا ہوا ہے اور ہم اسکول جا کر علم حاصل کرتے ہیں اور نئی باتیں سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے دنیا میں پیغمبر اور نبی بھیجے۔ ان کی تعداد 1,24,000 ہے۔ تعلیم کا یہ سلسلہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اگرچہ اچھی باتیں ہم اپنے بزرگوں یعنی کہ بڑوں سے سیکھتے ہیں اور پھر آگے چل کر ہم اپنے چھوٹوں کو سکھاتے ہیں، لیکن ہم انہیں بھول نہ جائیں تو ہم انہیں لکھ لیتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبیوں کو اپنا پیغام لکھنے کو کہا تاکہ جب وہ انبیاء دنیا میں نہ رہیں تو ان کی تحریر شدہ کتابیں آنے والوں کی رہنمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی کتابیں اور صحیفے یعنی کہ چھوٹی کتابیں نازل کی۔ ان کتابوں کو الہامی کتابیں بھی کہا جاتا ہے۔ 4 الہامی کتابیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ہماری پیاری کتاب قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ قرآن مجید سب سے آخر میں نازل ہونے والی ایک جامع کتاب ہے۔ اس میں وہ تمام احکامات درج ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہ کیا جا سکا، جیسا کہ اس سے پہلے آنے والی کتابوں میں ہو گیا۔ یہ محفوظ کتاب ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ ہی رہے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب کام فرشتے کرتے ہیں۔ مختلف کاموں کے لیے مختلف فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام یعنی کہ وحی کو نبیوں تک پہنچاتے رہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے روز سور پھونکیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ حضرت میکائیل مخلوق خدا کے لیے رزق اور بارش کا انتظام کرتے ہیں۔ منکر نکیر قبر کے فرشتے ہیں جو قبر میں اللہ، نبی اور دین کے بارے میں سوال کریں گے۔ کرامن کاتبین وہ 2 فرشتے ہیں جو ہر وقت ہر شخص کے ساتھ دائیں بائیں موجود رہتے ہیں اور ان کی برائیوں اور نیکیوں کا حساب لکھتے رہتے ہیں، اور انہی کے حساب پر قیامت میں حساب کیا جائے گا۔ پیارے بچوں، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ قائد اعظم پاکستان کے بانی ہیں۔ قائد اعظم کو یہ خیال کیسے آیا کہ اپنے ملک کو آزاد کروانے کے ساتھ ساتھ اس کے 2 حصے کر لیے جائیں؟ قائد اعظم کو تو ہندوستان میں ہندو مسلمان اتحاد کا سفیر کہا گیا، ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی۔ یہ خطاب انہیں مشہور صحافی خاتون سروجنی نائیڈو نے دیا، لیکن پھر شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال، جنہوں نے فلسفہ اور قانون دونوں کی تعلیم حاصل کی تھی اور فلسفے میں PhD بھی کی تھی، علامہ اقبال یہ جان گئے کہ ہندو مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اچھی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، جیسے ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اچھے کام کر کے اپنے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔
ہندوؤں کے تو کئی خدا تھے، مثلا لکڑی اور پتھر سے بنے ہوئے بت، آگ، درخت، سانپ، گائے وغیرہ۔ ہندو ایسے کئی خداؤں کے قائل تھے جو نظر آتے تھے، جبکہ مسلمان ایک ہی خدا کو مانتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کی خدائی اور شان ہر طرف دکھائی دیتی ہے۔ مسلمان اپنے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ اگر کہیں اللہ دو ہوتے تو پتہ ہے کیا ہوتا؟ ایک اللہ کہتا کہ سورج مشرق سے نکالنا ہے اور دوسرا اللہ کہتا کہ سورج مغرب سے نکالنا ہے۔ ان کا جھگڑا ہوتا رہتا اور صبح ہی نہ ہوتی۔ لیکن ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ دنیا کا ہر کام انتہائی ترتیب سے چل رہا ہے۔ یہ تو سائنس نے ثابت کیا ہے کہ ہماری زمین تیز رفتاری سے چل رہی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہی بات ہمیں اپنے خدا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا یقین دلاتی ہے، اور یہ بھی کہ وہ واحد لا شریک ہے، اس جیسا اور کوئی بھی نہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے دو قومی نظریہ پیش کیا اور پھر تصور پاکستان دیا۔ انہوں نے جن علاقوں کو پاکستان میں شامل کرنے کی تجویز پیش کی، انہی علاقوں کو پاکستان میں شامل کیا گیا۔ علامہ اقبال اپنے اس خواب کو پورا ہوتا نہ دیکھ سکے اور وہ 1938 یعنی کہ 1938 میں وفات پا گئے، لیکن وہ جانے سے پہلے اپنی سوچ کو پوری طرح سے قائد اعظم کو دے کر گئے، اور قائد اعظم نے بھی یہ بات مان لی کہ تقسیم برصغیر ہی واحد حل ہے۔ تو انہوں نے اس کا واشگاف اعلان کیا۔ یہ اعلان انہوں نے لاہور کے منٹو پارک میں 1940 یعنی کہ 1940 میں کیا، اور صرف 7 سال کے مختصر عرصے میں پاکستان حاصل کر لیا۔ جی ہاں، 14 اگست 1947 کو 1947 کو پاکستان حاصل کر لیا گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ میں پاکستان کی صورت میں ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتا ہوں جہاں اسلام کے اصولوں کو لاگو کیا جا سکے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستان اس لیے بنا کہ دین اسلام کو زندہ رکھا جا سکے، دین اسلام کو یہاں لاگو کیا جا سکے، ہم اپنی زندگیاں دین اسلام کے مطابق گزار سکیں، کیونکہ ہندو نہیں چاہتے تھے کہ وہ دین اسلام کو پروان چڑھتا ہوا دیکھیں، وہ مسلمانوں کو پھر سے کامیاب ہوتا دیکھیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس خطے پر مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی اور ہندو ان کے غلام رہے۔ ہندو اب مسلمانوں کے غلام نہیں رہنا چاہتے تھے، وہ بادشاہت کرنا چاہتے تھے، لیکن مسلمان کسی صورت ہندوؤں کے غلام نہیں بننا چاہتے تھے۔ اس بات کا ثبوت موجودہ ہندوستان ہے۔ بھارت میں آج بھی ہندو مسلم فسادات ہوتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا ہے، انہیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے سے روکا جاتا ہے، انہیں عید منانے اور مسلمانوں کی دوسری رسومات ادا کرنے سے روکا جاتا ہے۔ خصوصاً اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو کشمیر میں مظالم کی انتہا ہو چکی ہے۔ آپ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے کہ پچھلے کئی ماہ سے وہاں کرفیو لگا ہوا ہے اور لوگوں کو باہر آنے تک کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیسی زندگی ہے؟
شکر ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم آزاد ہیں، آزاد ملک میں رہتے ہیں، جہاں ہم اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکتے ہیں، ہم اسلامی تہوار منا سکتے ہیں اور ہر خوشی کو منا سکتے ہیں۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کے بارے میں پھر کبھی آپ سے بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ رانو کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔